सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। सुल्तान सुबुक्तगीन ने ठीक कहा था, आज गज़नी के मज़ाफ़ात में महमूद गज़नवी के इस मकान और इस बाग का नामो निशान नहीं मिलता। हिंदुस्तान पर उसके 17 हमलों के 17 यादगारी मीनार पूरे 17 नहीं रहे। मतअद्दद मीनार गिर कर गायब हो चुके हैं, लेकिन तारीख़ में महमूद गज़नवी का नाम रोशन मीनार की तरह जिंदा व ताबिंदा है। महमूद गज़नवी बुतशिकन के नाम से हमेशा ज़िंदा रहेगा। राजा जयपाल थोड़ा ही अरसा पहले गज़नी की तरफ जाते हुए पेशावर से गुजरा था और उसकी जंगी ताकत को देखकर पहाड़ और दरिया जैसे रास्ता दे रहे थे। लोग डर के मारे दूर भाग गए थे। वही राजा जयपाल शिकस्त खाकर वापस पेशावर में दाखिल हुआ तो लोग दूर दूर से दौड़े आए और हैरत से देखने लगे कि ये उनका राजा है या उसकी बदरूह है। उसकी जंगी ताकत लुटे पुटे काफिले की तरह चली आ रही थी। घोड़ों और हाथियों के भी सर झुके हुए थे। उनकी चाल बताती थी कि ये किसी भी कदम पर गिर पड़ेंगे। पेशावर में राजा का जो महल था, वहाँ उसके इस्तकबाल के लिए निकारे बजे। महफिल के मुहाफिज ताज़ीम के लिए दोराया खड़े हो गए। राजा ने गुस्से से फट कर कहा, बंद करो ये गुल गपाड़ा। उसने अपने साथ के किसी आदमी से कहा, दोनों पंडितों को फ़ौरन हाजिर करो। महल की फ़ज़ा में सन्नाटा तारी हो गया। वहाँ जो इंसान थे वो तो जैसे मर गए थे। इस सकूत में 2-3 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पंडित कहाँ हैं? पंडित जी, महाराज कहाँ हैं? राजा इस कैफियत में महल के एक कमरे में टहल रहा था कि गुस्से से उसकी सांसें धुंकनी की तरह चल रही थीं और वह थोड़े थोड़े वक्फे से अपने ही हाथ पर गुंसा मारता या अपनी रान पर बड़ी ज़ोर से हाथ मारता था। उसे पता न चल सका कि दोनों पंडित कमरे में दाखिल होकर दस्त बस्ता खड़े हैं। ये सबसे बड़े पंडित थे जो बठिंडा में रहते थे। अब चूँकि राजा ने लाहौर से पेशकदमी की थी, इसलिए वो लाहौर आ गए थे। उन्होंने ही राजा को कूच का शुभ दिन बताया और यकीन दिलाया था कि उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। दोनों पंडित इसके साथ पेशावर तक गए थे और जब राजा अपनी फ़ौज के साथ पेशावर से निकला था तो दोनों पंडित घंटियां बजाते रास्ते में खड़े थे। उनके साथ 12 कंवारियाँ थीं जिनके हाथों में तश्तरियाँ और तश्तरियों में अगरबत्तियाँ जल रही थीं। वो कोई मजहबी गीत गा रही थीं। उन्होंने राजा के रास्ते में फूलों की पत्तियाँ बिखेरी थीं। महाराज, एक पंडित ने कहा, हम हाजिर हैं। राजा रुक गया। उसने पंडितों को देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में कहर उतरा हुआ था। वो सच और झूठ के दरमियान मुअल्लक होकर रह गया था कि तुमने झूठ बोला था या तुम्हारी पूथी ने, जिसे देखकर तुमने मुझे कूच का शुभ दिन बताया था? राजा जयपाल ने उनसे पूछा। न हमने झूठ बोला था न हमारी पूथी ने, एक पंडित ने जवाब दिया। सितारे झूठ नहीं बोला करते महाराज, हम आपको फिर हिसाब जोड़कर बता सकते हैं। तुम लाख हिसाब जोड़ो, मेरे सामने इस वक्त ये शर्मनाक हकीकत है कि मैं शिकस्त खाकर आया हूँ और मेरी फ़ौज तबाह हो गई है। राजा ने कहा, इसकी क्या वजह हुई? तुम दोनों ने कहा था कि फ़लाँ दिन कूच करो तो फतह होगी। तुमने कहा था कि देवी की आशीर्वाद मिल गई है। तुमने कहा था कि पंडितों को साथ ले जाओ, वो मूर्तियाँ और बुत साथ ले जाएंगे और लड़ाई से पहले सिपाहियों के सामने ये बुत और मूर्तियाँ रख कर प्रार्थना कराना। फिर ये सिपाही पहाड़ों को पीस डालेंगे। मैंने ये सारा इंतज़ाम किया। वहाँ जाकर देखो, जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ बुतों के टुकड़े और मूर्तियों के परखचे बिखरे हुए हैं। पंडितों ने सिपाहियों को उनके सामने बिठाया, मगर घंटियां बजने लगीं और प्रार्थना शुरू हुई तो मुसलमानों ने हम पर इस तरह हल्ला बोल दिया जिस तरह अचानक बगोला आता और रास्ते में जो कुछ आए उड़ा कर ले जाता है। तुम समझते होगे कि वो लश्कर की सूरत में आए थे। नहीं, हमला करने वालों की तादाद 50 और 100 के दरमियान थी। रात का वक़्त था जब अमूमन लड़ाई नहीं हुआ करती। हमारे बुत और मूर्तियाँ हमारे उन्हीं सिपाहियों के पाँव तले रूंधी गईं जो उनके आगे हाथ जोड़कर इबादत कर रहे थे। पंडित भाग गए, सिपाही बिखर गए। उसके बाद मेरी फ़ौज किसी भी वक़्त मुसलमानों के सामने ठहर नहीं सकी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फ़ौज की तादाद 3 लाख थी और मुसलमानों की फ़ौज की तादाद हमसे 4 गुना कम थी। हम हिसाब जोड़कर बताएंगे महाराज, एक पंडित ने कहा। मालूम होता है सितारे टकरा गए हैं। राजा जयपाल को गुस्से ने बौला कर रखा था। एक तरफ पंडितों की पूतियाँ और सितारों का इल्म था, दूसरी तरफ उसके सामने ये इंतहाई तलख हकीकत थी कि वो किस अज़म के साथ 3 लाख का लश्कर लेकर गज़नी पर कब्ज़ा करने और इस तमाम इलाके यानी आज के तमाम तर अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करने गया था। वो हिंदुस्तान को महाभारत बनाने का ख्वाब देख रहा था, मगर वो अपनी फ़ौज को सुल्तान सुबुक्तगीन की फ़ौज के रहमो करम पर छोड़कर इस कैफियत में भागा कि पेशावर तक उसने पीछे मुड़कर न देखा। उसके लिए ये सूरत हाल बहुत ही तकलीफ़देह थी। वो 4-5 रियासतों की फ़ौज अपने साथ ले गया था। उसे उन महाराजों का सामना करना था। एक सूरत और भी पैदा हो गई थी। उस ज़माने में ये दस्तूर था कि जो महाराजा 2 बार दुश्मन से शिकस्त खाए उसे हुक्मरानी से दस्तबरदार होना पड़ता था। जयपाल 2 बार शिकस्त खा चुका था। उसे अपने बेटे के हक़ में राज से दस्तबरदार होना था। उसका बेटा आनंदपाल नौजवान था। जिस तरह सुल्तान सुबुक्तगीन ने महमूद गज़नवी को अस्करी तरबियत दी थी,
اسی طرح جےپال نے اپنے بیٹے کو جنگجو بنا دیا تھا، مگر آنند پال ابھی ریاست کا راج سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ راجہ جےپال کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ دوسرے مہاراجے اس راج سے ہٹ جانے کو کہیں گے۔ ان مہاراجوں کی بھی فوجیں تباہ ہوئی تھیں۔ ان حالات میں راجہ جےپال کا دماغی توازن قائم نہیں رہا تھا۔ جب پنڈت نے اسے کہا کہ وہ حساب جوڑ کر بتائیں گے کہ ان کا پہلا حساب جس میں انہوں نے راجہ کو فتح کی خوشخبری سنائی تھی کیوں غلط نکلا، تو غصے سے راجہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان تمہاری طرح ذائچہ بنائے بغیر لڑنے آئے تھے، راجہ جےپال نے کہا۔ انہوں نے ستاروں کے راستے نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے ہاتھ مسلمان فوج کے بہت تھوڑے جنگی قیدی آئے ہیں، ان میں سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے، 2 اونچے عہدے کے فوجی ہیں۔ میں انہیں تمہارے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ وہ اپنے مولویوں سے اور نجوم کے ذریعے فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا سچ ہے کہ پتھر کے خدا جھوٹے ہیں۔ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ مجھے سچا خدا معلوم ہوتا ہے۔ چھی 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 مہاراج، ایک پنڈت نے کہا، مسلمان ملیچ ہیں۔ اپنے دیوتاؤں کو اس لیے جھوٹا نہ کہیں کہ آپ کو شکست ہوئی ہے، اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ کسی کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے تو گھر لٹ جاتا ہے، دوسرے پنڈت نے کہا۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ ڈاکوؤں کا خدا سچا ہے اور لٹنے والوں کا جھوٹا۔ میں اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر اسے مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلانے کے ارادے سے گیا تھا، راجہ جےپال نے کہا۔ دیوتاؤں نے میری کیوں مدد نہیں کی؟ ہم مسلمان ہمارے بتوں اور مورتیوں کے ٹکڑے دیکھ کر ہمارے مذہب پر ہنس رہے ہوں گے۔ مہاراج، ہمیں ذائچہ بنانے کے لیے مہلت دیں۔ میں مہلت دیتا ہوں، راجہ جےپال نے کہا، لیکن ذرا ٹھہرو، میں مسلمان قیدیوں کو بلا لوں، تم بیٹھ جاؤ۔ راجہ نے کمرے میں لٹکتا ہوا گھڑیال بجایا۔ دربان اندر آیا تو راجہ نے اسے اپنے 2-3 جرنیلوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلا لاؤ اور ان 2 مسلمان قیدیوں کو بھی لے آؤ جنہیں دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا گیا ہے۔ راجہ جےپال اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کے دستور کے مطابق اس کے 2 پنڈت اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ دونوں جرنیل، 2 خوشوزہ گٹے ہوئے جسموں والے اور درازگد آدمی اندر لائے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ تھے تو قیدی، لیکن ان کی چال ڈھال میں وقار اور جلال تھا۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا، ندامت نہیں تھی۔ وہ سبکتگین کی فاتحہ فوج کے کماندار تھے۔ انہوں نے آخری مارکے میں شبخون مارا تھا جو اتنا دلیرانہ تھا کہ دشمن کے عقب میں چلے گئے اور پکڑے گئے تھے۔ دونوں کے جیشوں نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر انہیں خاصی جانیں قربان کرنی پڑی تھیں۔ راجہ جےپال کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو غزنی کے خطے کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ راجہ نے اس کی وساطت سے دونوں قیدیوں سے باتیں کیں۔ میں تم دونوں سے کوئی جنگی راز معلوم نہیں کرنا چاہتا، راجہ جےپال نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری فوج لڑائی کے لیے جاتی ہے تو تمہارے مولوی تمہارے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن کوچ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے؟ غزنی کے ایک جنگی قیدی نے جواب دیا، ہماری لڑائی ہمارے دین کے دشمن کے خلاف ہوتی ہے۔ دین کے دشمن آپ بھی ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے دین کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ہماری لڑائی جہاد کہلاتی ہے۔ ہم اپنی ریاست کی توسیع کے لیے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا کرتے، چونکہ ہم خدا کی راہ میں خدا کے سچے مذہب کی خاطر لڑتے ہیں۔ اس لیے ہم کوچ، پیش قدمی اور حملے کے لیے ہر دن کو مبارک دن سمجھتے ہیں۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، حکم مل جائے تو ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مسجدوں میں تمہارے مولوی اور امام تمہاری کامیابی کے لیے خاص قسم کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہر وہ فرد جو جہاد میں شریک نہیں ہوتا جہاد پر جانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، قیدی نے جواب دیا۔ ہر وہ شخص، مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا، خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کہ تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ راجہ جےپال نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میری فوج کی تعداد کیا تھی؟ ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن کی تعداد ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، قیدی نے جواب دیا۔ آپ کے لشکر کی صحیح تعداد کا علم سلطان اور اس کے سالاروں کو ہوگا۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم نہیں، ہماری روحیں لڑا کرتی ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، راجہ جےپال نے کہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی کم نفری سے اتنے بڑے لشکر پر کس طرح غالب آ جاتے ہو؟ میں طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ ایک جنگی راز ہے، قیدی نے جواب دیا۔ یہ نہ میں آپ کو بتاؤں گا نہ میرا یہ ساتھی بتائے گا۔ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مرد مومن ستاروں کی گردش کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ جب تک ایمان مضبوط رہتا ہے، اسلام کا مجاہد آسمان سے گرنے والی بجلی بنا رہتا ہے۔ ہماری فوج کے مولویوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندو بتوں اور تصویروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو عملی طور پر بتا چکے ہیں کہ پتھر کے خدا ہمارے حقیقی خدا سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی فوج کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت نہیں گئے تھے؟ کوئی ایک بھی بت سلامت واپس آیا ہے؟ یہ ملیچ ہمارے مذہب کی توہین کر رہا ہے مہاراج، ایک پنڈت نے غصے سے کہا۔ اسے ابھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارا قیدی ہے، راجہ جےپال نے کہا۔
یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اگر اس نے مجھے اپنا طریقہ جنگ نہ بتایا تو زندہ کی کھال اتارے جائے گی۔ میں یہ راز معلوم کر کے رہوں گا۔ یہ راز جاننے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا مہاراج، دوسرے قیدی نے کہا۔ ہمیں قتل کر کے آپ اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے۔ آپ ہم سے کوئی راز نہیں لے سکتے۔ لے جاؤ انہیں، راجہ جے پال نے کہا۔ انہیں زنجیروں میں رکھو، دوسرے جنگی قیدیوں کو قتل کر دو۔ دونوں قیدیوں کو لے گئے تو راجہ جے پال نے پنڈتوں سے کہا، میں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہوں، مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میں شکست کو کس طرح فتح میں بدل سکتا ہوں۔ پنڈتوں کے چلے جانے کے بعد راجہ جے پال نے اپنے دونوں جرنیلوں سے کہا، ان دونوں قیدیوں کو لاہور لے چلو، ہم کل روانہ ہوں گے، یہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آپ ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جرنیل نے کہا، ہماری شکست کی وجہ صاف ہے۔ سبکتگین کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ ہم حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے گھات لگائی اور پہلے ہی حملے میں ہماری فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ سبکتگین نے پہاڑیوں میں اپنے دستے گھات میں بٹھا رکھے تھے۔ اس نے شب خونوں اور چھاپوں کی جنگ لڑی ہے، وہ تیار تھا اور ہمارے لیے اس کے شب و خون غیر متوقع تھے۔ آپ یہ معلوم کریں کہ ہمارے کوچ کی اطلاع غزنی تک کس طرح پہنچی۔ ہماری ریاست میں سبکتگین کے جاسوس موجود ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ راجہ جے پال بوڑھا بھی ہو گیا تھا۔ شکست نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ اس کے سوا کچھ اور سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی شکست کا راز کچھ اور ہے۔ اب مسلمان قیدی نے اسے کہہ دیا کہ وہ جان دے دے گا، یہ راز نہیں بتائے گا۔ اس کے دماغ میں یہ گانٹ پڑ گئی کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ لاہور کے سب سے بڑے مندر میں پنڈت کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے اگربتیاں جلائے کچھ پڑھ رہے تھے۔ مندر کو صاف کیا گیا تھا، اندر اور باہر سے سجایا بھی گیا تھا۔ مندر میں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا۔ اندر صرف 20-25 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی۔ مندر کے دروازے کے سامنے 2 قطاروں میں کھڑی تھیں۔ وہاں فوج کے چند ایک افسر بھی گھوم پھر رہے تھے۔ باہر سے شور اٹھا، مہاراج کی سواری آ رہی ہے۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ راجہ جے پال لڑکیوں کی دونوں قطاروں کے قریب پہنچا۔ لڑکیوں نے اس کے راستے میں پھول پھینکنے شروع کر دیے۔ راجہ قطاروں کے درمیان سے گزرا۔ لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ وہ پھولوں کو روندتا پھولوں کی بارش میں گزرتا مندر میں داخل ہو گیا۔ یہاں پنڈت جنتر منتر پڑھ رہے تھے۔ ایک پنڈت نے اس کے ماتھے پر تلک لگایا، ایک پنڈت سنک اور دوسرا گھنٹی بجانے لگا۔ راجہ جے پال نے کئی ہاتھوں کی دیوی کے بت کے پاؤں چھو کر ہاتھ اپنی آنکھوں اور ماتھے سے لگائے، پھر ہاتھ جوڑ کر قسم کھائی کہ میں شکست کا انتقام لوں گا، ہندومت کو دور دور تک پھیلاؤں گا۔ جس خطے سے اسلام اٹھا تھا اس خطے کو دیوی دیوتاؤں کے دیس میں شامل کروں گا، اگر نہ کر سکا تو وہیں اپنی جان دے دوں گا۔ وہ خاموش ہوا تو پنڈتوں کی باری آئی۔ انہوں نے اپنی زبان میں بت سے بہت کچھ کہا۔ گھنٹیاں اور سنگ بجتے رہے۔ عین اس وقت بڑی زور کی گرج سنائی دی۔ باہر سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ گرج ایک بار پھر سنائی دی۔ پنڈتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بوڑھے راجہ جے پال نے انہیں دیکھا۔ گرج سنی تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ پنڈت اور زیادہ بلند آواز سے بت کے آگے گڑ گڑانے لگے۔ باہر دھوپ بالکل ختم ہو گئی۔ مندر کے اندر بھی نیم تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی باہر چیخیں سنائی دینے لگیں۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجہ جے پال کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، دیوتا سخت ناراض ہیں۔ غزنی کے میدان جنگ میں بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اسے دیوتا بخشیں گے نہیں۔ آسمان سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا کہ مندر لرز گیا، بت ڈول گیا۔ پنڈت جی مہاراج، راجہ جے پال نے کانپتی ہوئی آواز میں چلا کر کہا، دیوتا کیا مانگتے ہیں؟ کتنی قربانی مانگتے ہیں؟ کتنے انسانوں کی جان مانگتے ہیں؟ میں اتنے ہی انسانوں کی قربانی دوں گا۔ اس وقت راجہ جے پال پنڈتوں اور بتوں پر آسمان کی کڑک گرج اور چیخوں کا خوف طاری تھا۔ مندر سے کچھ دور مسلمان کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ اس طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک اور گٹھاؤں کی گرج میں ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب فصل اٹھے گی، ڈھول بجاؤ، ناچو، نفل پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا کرم تھا اسے بتوں کے پجاری اپنے بھگوان کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مسلمان مسجدوں میں شکرانے کے نفل پڑھنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بارش جو آج برسنے لگی تھی 1 ماہ پہلے برسنی چاہیے تھی۔ اس تاخیر سے خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، مگر مسجد اور مندر میں یہ فرق تھا کہ مسجد کا کرم مندر کا قہر تھا۔ مسلمان کسانوں کے بچے بھی باہر نکل آئے اور ناچتے کودتے پھر رہے تھے، مگر مندر میں کئی ہاتھوں والی دیوی کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ پنڈت اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑے بخشش مانگ رہے تھے۔ لڑکیوں نے راجہ جے پال کے راستے میں پھول نچھاور کیے تھے۔ وہ باد و بارہ کے طوفان سے گھبرا کر اندر آ گئی تھیں۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجہ جے پال سے کہا، ایک کنواری کی قربانی؟ صرف ایک؟ جی مہاراج، پنڈت نے جواب دیا، صرف ایک کنواری لڑکی ہو، کسی مسلمان کی کنواری بیٹی کو پکڑ لاؤ اور میرے سامنے اسے قربان کرو، راجہ نے حکم دیا۔ نہیں مہاراج، پنڈت نے کہا،
بھگوان کسی ملیچ کی قربانی قبول نہیں کرتے، لڑکی ہندو ہونی چاہیے۔ راجا جیپال نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے راستے میں پھول بچھائے تھے۔ انہیں کنواریاں کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لو، راجا جیپال نے کہا۔ یہ سب کنواری ہیں۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بعض کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر سب نے پنڈتوں کی طرف دیکھا۔ پنڈت جھینپ گئے۔ یہ لڑکیاں آج پہلی بار مندر میں نہیں آئی تھیں، یہ آتی ہی رہتی تھیں۔ اکیلی اکیلی بھی آتی تھیں، دو دو چار چار بھی آتی تھیں۔ ان کے جاننے والے ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ یہ مندر کی کنواریاں تھیں۔ لوگوں کی نگاہوں میں پاک اور قابل تعظیم تھیں، لیکن پنڈتوں اور لڑکیوں کی نگاہیں کچھ اور کہتی تھیں۔ پنڈت لڑکیوں کی نگاہوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ راجا جیپال نے ایک لڑکی کو جو سب سے زیادہ حسین اور نوجوان تھی بازو سے پکڑا اور پنڈت سے کہا، اس کی قربانی دے دو، میں آپ کے قدموں میں جان دینے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ لوں گی، لیکن مہاراج میں کنواری نہیں ہوں۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو مندر میں کیوں آئی ہو؟ راجا نے پوچھا۔ میں کسی کی بیوی نہیں، لڑکی نے کہا، میں مندر کی داسی ہوں۔ پنڈت جی مہاراج، مجھے قربانی کے لیے خاص رنگ، عمر اور شکل و صورت کی کنواری کی ضرورت ہے۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کی بات پوری نہ ہونے دی اور بولا، ان میں سے کوئی بھی لڑکی قربانی کی قابل نہیں، ہم خود تلاش کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ہم لڑکی کو پورے چاند کی رات سے لے کر اگلے پورے چاند کی رات تک اپنے پاس رکھیں گے، اسے خاص قسم کی غذا دیں گے، اسے خاص پانی سے غسل دیں گے۔ وہ اپنی زبان سے بولے گی کہ مجھے قربان کر دو، وہ آپ کو آشیرواد دے گی۔ اسے اس مندر میں نہیں، کسی خاص علاقے میں لے جا کر قربان کیا جائے گا۔ یہ کام بہت جلدی ہونا چاہیے۔ راجا جیپال نے کہا، آپ نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو دیوتاؤں کا قہر اسی سے رک گیا ہے۔ بڑے پنڈت نے کہا، آپ سن نہیں رہے کہ آسمان کی گرج دھیمی ہو گئی ہے، طوفان کا زور تھم گیا ہے مہاراج۔ راجا جیپال مندر سے نکل گیا۔ لڑکیوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ان میں سے کسی کو قربان کر دیا جائے گا۔ آج تم سب سمجھ گئی ہو کہ میں نے تمہیں کنوارا کیوں نہیں رہنے دیا، بڑے پنڈت نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ آج تم میں سے ایک لڑکی کی گردن کٹ جاتی یا اسے زندہ جلا دیا جاتا، پھر باری باری سب کو قربان کر دیا جاتا۔ پنڈت کے لہجے میں سنجیدگی اور متانت تھی، جیسے وہ کوئی مذہبی بات کر رہا ہو۔ تم اپنے اپنے جسم کی قربانی دے چکی ہو۔ راجا جیپال کی سواری برستی بارش میں چلی گئی۔ اس کے فوجی افسر اور محافظ بھی چلے گئے۔ مندر میں لڑکیاں اور پنڈت رہ گئے۔ پنڈتوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ پچھلے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ چلی گئیں تو پنڈت بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ جس وقت راجا جیپال مندر میں پہنچا تھا، اس وقت غزنی کے 2 قیدی ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے راج محل میں لائے گئے تھے۔ انہیں لانے کا حکم راجا جیپال دے گیا تھا۔ دونوں کو راجا کے انتظار میں تنگ سے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ راجا نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ انہیں قید خانے کے گھٹیا کھانے کی بجائے راج محل کا اچھا کھانا دیا جائے۔ راجا انہیں خوش کر کے ان سے وہ جنگی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے اس سے چھپا لیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی راز نہیں تھا۔ راجا نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اتنی عیش کرائے گا کہ ان کے دماغ معاف ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے راز کی بات نہ بتائی تو انہیں بہت بری اذیتیں دوں گا۔ دونوں کے لیے کھانا لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے پکایا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ راج محل کے باورچی خانے کا پکا ہوا ہے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا انہیں کسی مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا دیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، اور کھانا کوئی مسلمان لائے۔ چونکہ راجا نے حکم دیا تھا کہ ان دونوں قیدیوں کی خاطر تواضع کی جائے، اس لیے ہندو باورچی کے ہاتھ کا کھانا واپس کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مسلمان ملازم کھانا اٹھائے ہوئے آیا۔ قیدیوں نے یقین کر لیا کہ یہ ملازم واقعی مسلمان ہے۔ وہ جب کھانا کھانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ کمرے سے نکل گئے۔ قیدی زنجیروں میں تھے، اس لیے ان کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مسلمان ملازم ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھا کہ سپاہی باہر چلے گئے ہیں تو وہ فارسی زبان میں بولا، خوش نہ ہونا کہ تمہاری خاطر مدارت کی جا رہی ہے۔ یہ سلوک صرف اس مسلمان قیدیوں سے کیا جاتا ہے جس کے متعلق شک ہو کہ اس کے پاس کوئی قیمتی راز ہے۔ دونوں قیدیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ دھیان کھانے میں رکھو، ملازم نے کہا، بات سرگوشیوں میں کرنا، انہیں شک ہو جائے گا میں تمہارا ہی آدمی ہوں۔ اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے تو انہیں نہ بتانا، لیکن انہیں دھوکے میں رکھنا، ورنہ یہ تمہیں ایسے جہنم میں پھینک دیں گے جہاں ہر روز مرو گے اور ہر رات جیو گے۔ انہیں ایسا دھوکہ دیتے رہو کہ تمہاری زنجیریں کھول دیں، میں تمہیں فرار کراؤں گا، کسی لالچ میں نہ آنا۔ اس وقت بارش، بجلی کی کڑک اور تیز جھکڑ کی چیخوں کی وجہ سے ان کی باتیں کوئی اور نہیں سن سکتا تھا، لیکن بارش کا زور ٹوٹتے ہی راجا جیپال آ گیا اور اسے بتایا گیا کہ غزنی کے دونوں قیدی آ گئے ہیں۔ راجا نے انہیں اندر بلا لیا۔ میں تم سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں، راجا نے کہا۔ ہم ہارنے کے عادی نہیں، ایک قیدی نے کہا، خدا کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے اور ہم آپ پر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اور آپ کی قوم مسلمان کو دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے کو نیکی سمجھتی ہے۔
اگر ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے آپ کو راز کی بات بتا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قید کی اذیت سے بچنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ قیدی کی حیثیت سے ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے۔ تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کے رکھوں؟ جو کچھ بھی بنا کر رکھیں، ہم قیدی رہ کر آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے۔